अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन, और आज हमारे साथ हमारे मेहमान जनाब आज़म अली ख़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मौजूद हैं, जो आज के हमारे अखबारात के ख़बरों की पर तज्ज़िया पेश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज के अखबारात की तमाम ही बड़ी ख़बरों को आज इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उस पर तज्ज़िया भी पेश करेंगे और इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। नाज़रीन, आज 4 सफ़र 30 जुलाई और चहारशंबे का दिन है। बड़ी खबर जो तभी उर्दू, अंग्रेज़ी और मुल्क के सभी अखबारात ने शाये की है वो है लोकसभा और राज्यसभा की जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है, मानसून सेशन जो चल रहा है। पहला हफ्ता इस तो पूरे शोरगुल की नज़र हो गया, और फिर पीर से जो पीर के दिन भी राज्यसभा की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा था। कल भी राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक मुलतवी करना पड़ा, और लोकसभा में भी कुछ शोरगुल हुआ, लेकिन दोनों ऐवानों में जो कल बातचीत हुई है उसकी जो खबरें अखबारात की आज शह सुर्खियाँ बनी हैं। बिलखुसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जो बयान सामने आया है उसको अखबारात ने लिखा है, और फिर उसके जवाब में जो अपोजिशन ने जो कुछ कहा है, अपोजिशन कायदीन ने, उसको भी अखबारात ने आज की पहले सफ़े पर जगह दी है। लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत जम कर कहा कि अगर हमला किया गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक और बात जो शायद आज के सभी अखबारात ने सुर्खी बनाई है वो ये है कि वज़ीर आज़म के उस बयान को हाईलाइट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी लीडर ने, यानी किसी भी मुल्क के लीडर ने फ़ौजी कार्रवाई रोकने के लिए नहीं कहा था। हमने खुद ये फ़ैसला किया, जो जंग शुरू हुई, या कहिए कि जंग अगर न भी कहें तो जो जिस तरीके से झड़प शुरू हुई उसको फिर रोका गया। पाकिस्तान के डिफेंस पर हमला न करना गलती थी, ये कहना है राहुल गांधी का, जो लोकसभा में अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज को छूट मिलनी चाहिए थी, तो इस तरीके की छूट नहीं मिली। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने अपोजिशन और कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस और कांग्रेस की तरह के जो उनके हम ख्याल पार्टियां हैं वो फ़ौज की यानी कि पीछे खड़ी नहीं रहीं उनको हिम्मत देने के लिए। और वहीं पर अपोजिशन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कमज़ोर सियासी हौसले का इज़हार कर रहा था। नाज़रीन, और एक बड़ी ख़बर जो है फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन में हालात दिगर वो हैं और भूख से बेहाल लोग हैं, कहर भूख का जारी है। तो क्या कुछ गज़ा के हालात हैं, फ़लस्तीन के हालात हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक और बड़ी ख़बर जो बिलखुसूस उर्दू अखबारात में आई है वो है कि औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उनकी मसाजिद में फ़जर की अज़ान के लिए लाउड स्पीकर को इस्तेमाल न करने का वहाँ के मसाजिद कमेटी ने फ़ैसला किया है। और यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जो एक रूलिंग आई है कि 10 से 6 बजे तक मजहबी कोई बड़े ऐलानात नहीं होने चाहिए, रात 10 से सुबह 6 बजे तक। तो ये भी क्या है मामला, देखते हैं। और इसी तरीक़े से सऊदी अरब का एक बयान सामने आया है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम न करने तक, यानी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ हम ताल्लुक़ात नहीं रखेंगे। तो ये क्या सिर्फ बयान है या फिर हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। मुक़ामी हम ख़बरों को भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो उसमें खबर BC तबक़ात से मुताल्लिक़ है कि BC तबक़ात को रिजर्वेशन देने का जो सिलसिला बात चल रही है 42% रिजर्वेशन का, इसमें उनके कविता भी काफ़ी जो है ना इसमें शामिल हो चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि ये फ़ौरी तौर पर इसे शुरू किया जाना चाहिए, वरना वो उन्होंने तारीखें दी हैं अगले माह की कि वो हड़ताल करेंगी, 72 घंटे की भूख हड़ताल करेंगी। और उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की तर्ज पर अदलिया से रुजू होने का हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया। और बहुत सारी खबरें हैं जिस पर हम आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज़म साहब, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। लोकसभा राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर की कल गूंज सुनाई दी, क्या कहेंगे आप? वज़ीर आज़म मोदी से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका जी, तो सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म मोदी की। तो वही तवक्को थी, हर कोई यही समझ रहा था कि वज़ीर आज़म मोदी की ऐसे ही बात करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं हमने जो किया वो गलत था, या फिर हमको किसी और ने दबाव डाला था, या ये कहेंगे कि अपोजिशन जो कह रहा है वो सच कह रहा है, राहुल गांधी की बातों में दम है। इस तरह की बातें तो कहने वाले नहीं थे। जी, तवक्को यही थी कि वज़ीर आज़म मोदी कहेंगे कि हमने जो कुछ किया बहुत ही बेहतरीन किया, इससे हौसले बढ़े हैं और दहशत गर्दों में खौफ पैदा हुआ है। लेकिन हमले के फौरी बाद कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान को बता देना, जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा। तो राहुल गांधी ने इस बात को बहुत अच्छा फोकस किया था जी, कि उन्होंने फौरी तौर पर 20 मिनट बाद कह दिया कि हम एक्सक्लेशन नहीं चाहते, हम
اور نہیں چاہتے کہ جنگ بڑھے. ہم نے صرف ان ٹھکانوں کو حملہ کیا ہے, ہم نے فوجی ٹھکانوں کو, انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا. لیکن الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ پاکستان کے آرمی کی سرپرستی میں یہ ہوا ہے, عاصم منیر اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن خود پاکستان سے بات چیت کی گئی. راہل گاندھی نے اس کو تفصیلی اٹھایا, لیکن وزیر اعظم مودی کا جو بیان ہے وہ ہمیشہ سے اپنی بات کو اسی انداز میں کہتے رہے کہ سامنے والے کی کوئی بھی بات وہ مانی نہیں جائے گی. لیکن یہاں سوال اعظم صاحب یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نے بہت وقت لیا یہ جواب دینے کے لیے, حالانکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہی جواب ان سے یا اسی طریقے کے جواب کی توقع ان سے کی جا رہی تھی, لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس انہوں نے نہیں بلایا. حالانکہ اپوزیشن نے بہت عرصے سے یہ آپریشن سندور شروع ہوا, پھر اس کو ختم ہوا, اس وقت سے اب مختلف سوالات کے جوابات اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ عوام مانگ رہی ہے, اور اپوزیشن کے مطالبہ تھا کہ فوری طور پر جو ہے اجلاس طلب کیا جائے, وزیر اعظم خطاب کریں. لیکن وزیر اعظم نے نہیں کیا. دوسری بہت ساری چیزیں کیں, باضابطہ ایک وفد بنایا بہت ساری سیاسی جماعتوں کا, اور ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت مختلف ممالک کو بھیجا گیا. واپس آنے کے بعد ان کا جو ہے وزیر اعظم کے گھر پر ایک پروگرام ہوا, تمام چیزیں ہوئی, لیکن وزیر اعظم نے کہیں کھل کر اس طریقے کا جواب نہیں دیا تھا کہ جس طریقے کی آج اخبارات کی پہلی سرخی بنی ہیں کہ کسی بھی لیڈر نے فوجی کارروائی روکنے کے لیے نہیں کہا. مطلب یہ ان کا ٹرمپ کی طرف ہی اشارہ ہے. یہ چیلنج کا جواب تھا راہل جی, گاندھی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی کی جا سکتی تھی, کوئی اور طریقے سے کی جا سکتی تھی, اب کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ پریشر بہت زیادہ پڑ رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ آپریشن سندور کے نام پر ہندوستان کا حوصلہ بڑا نہیں ہے بلکہ گھٹا ہے. یہ چاہ رہے یہ تھے کہ یہ معاملہ اپوزیشن ورسز فوج بنے, اپوزیشن ورسز انڈین نیشن بنے. یہ بی جے پی کی چال تھی. چال اس لیے تھی کیونکہ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پائے. راہل گاندھی نے صحیح کہا تھا کہ اتنا بھی دم بتا دیں جو اندرا گاندھی میں تھا تو وہ مان جائیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ وہ منہ پر کہتے, پارلیمنٹ میں ایوان میں آ کر کہے. جیسا کہ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کسی لیڈر نے, دنیا کے کسی لیڈر نے کہا, تو آپ یہ کہہ سکتے تھے صاف صاف, جیسا کہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ میں نے بند کرایا بار بار, جی 29 ٹائمز, جی, تو میں نے بند کرایا ہے. تو اس طرح مودی بھی کہہ سکتے تھے, وزیر اعظم کہہ سکتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی کے ساتھ وہ ابھی اس موڈ سے باہر نہیں آئے کہ وہ ایک میجورٹیرین گورنمنٹ چلا رہے, وہ ایک بیساکھی والی الائنس چلا رہے ہیں, اور ان کو الائنس چلانے کا اب تک تجربہ نہیں تھا. وہ جب سے گجرات کے سی ایم تھے تب سے لے کر آج تک, یعنی کہ یہ پہلی مرتبہ انہیں تجربہ ہے, انہیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, الائنس کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ بہت جوڑ توڑ تو کر رہے تھے, لیکن پہلی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ الائنس میں ہے, اور وہ اس موڈ سے باہر نہیں آ رہے کہ وہ اب میجارٹی والے گورنمنٹ نہیں چلا رہے. جی اعظم صاحب, ایک بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن بھی کچھ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کہ ہر جو ہے شے میں انہیں شک نظر آتا ہے, یا شک کی نگاہ سے ہی وہ دیکھتے ہیں. جس طرح کے طیاروں کے گرنے کی بات ٹرمپ نے کہی تو بھی سوال اٹھائے, تو انہوں نے بڑا اچھا جواب راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں دیا کہ جو ہے ایک امتحان لکھتے وقت جو ہے پینسل کے ٹوٹنے کی جو ہے بات نہیں دیکھی جاتی بلکہ نتیجہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ مت دیکھیے کہ طیارے کتنے گرے ہیں, اور بلکہ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو ہے یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ اس کو جو ہے عبور کیا ہے, جیتا ہے. جی جیتا ہے, قبول کیا ہے. یہ تمام باتیں اس وقت آئی ہیں جب اپوزیشن نے اٹھایا, جب ٹرمپ نے کہا. لیکن یہ بیانیہ اس وقت بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا جب یہ باتیں آئی نہیں. جیسا کہ فوج کے آرمی چیف, آرمی سربراہ نے جا کے انٹرویو میں, انڈونیشیا کے انٹرویو میں کہا تھا, سربراہ نے نہیں بلکہ ایک عہدیدار نے کہا تھا جا کے انڈونیشیا میں کہ نقصان ہوا ہے. لیکن یہ بات آپ خود کہہ سکتے تھے, آپ کو اپوزیشن کو اعتماد میں لینا تھا. اپوزیشن نہیں, آپ کے اگر ہندوستان کے طیارے گرے ہیں, ہندوستان کو فوجی نقصان ہوا, ہندوستان کو اگر جیت ہوئی تو یہ قوم کی جیت تھی, قوم کا نقصان تھا, تو آپ کو شیئر کرنا تھا قوم کے ساتھ. اپوزیشن بمانے اپوزیشن نہیں ہوتی, بمانے ملک ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں, نقصان اور جیت کی بات کر رہے ہیں, نقصان اور فائدے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ قوم کی فائدے کی بات ہے, قوم کے نقصان کی بات ہے. تو یہ حق کہ یہ بی جے پی کی پارلیمنٹ تھی یا بی جے پی کی جنگ تھی یا بی جے پی جیت رہی تھی,
اس طرح نہیں تھا، یہ ہندوستان کا معاملہ تھا. تو آپ کو اپوزیشن کے کہنے تک کا انتظار نہیں کرنا تھا، آپ کو خود سے بلانا تھا، آپ کو بتانا تھا کہ کیا کچھ ہوا ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوئی، یہ پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کو نقصان ہے. یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کی فوج نے بہترین جواب دیا ہے، ہندوستان کی فوج نے جو اپنی صلاحیتوں سے زیادہ جواب دیا، لیکن نقصان تو ہوتا ہے جنگ میں. جیسا کہ آرمی سربراہ نے کہا کہ ہاں نقصان تو ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہندوستان کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں. جی. اور انہوں نے صحیح میں ایک دہشت گردانہ حملے کا ایک زبردست جواب دیا. لیکن کل جیسے کہ پرینکا گاندھی تقریر کر رہی تھیں تو کہا، جب انہوں نے ملزم یا متاثرین یا مہلوکین کا نام پڑھا تو پیچھے سے آواز آ رہی تھی کہ ہندو مرا ہندو مرا. تو یہ ہندو مسلم اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بہار کے انتخابات بھی آپ اسی میں رہیں گے کہ ہندو مرا کہ مسلم مرا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ پاکستان طاقتور ہوگا آپ کے بیانیے سے، نہ کہ اپنی صلاحیتوں سے طاقتور ہوگا. ہندوستان بھر میں جو اپوزیشن جماعتیں جو الزام مسلسل لگاتی آ رہی ہیں کہ ہندوستان کا بین الاقوامی سطح پر جو بیانیہ ہیں دہشت گردی کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جی. بہت ہی زیادہ کنڈمنیبل ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا ہے کہ ہندوستان کو وہ رسائی نہیں ملی، وہ پذیرائی نہیں ملی جو پاکستان کو ملی ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر عاصم منیر کھاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر عاصم منیر کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور ہندوستان کو اپنے وفود بھیجنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے دنیا بھر کے کہ ہم نے کیا کیا، کیوں کیا. حالانکہ حملہ ہم پر ہوا تھا، حملہ متاثر ہم تھے، لیکن ہم کو وضاحت کرنی پڑی کہ ہم نے پاکستان پر حملہ کیوں کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کمزور ڈپلومیسی تھی، کمزور فارن ڈپلومیسی تھی، وضاحت نہ کرنا تھا. بین الاقوامی اقوام کو چھوڑ دیجئے، بین الاقوام کو چھوڑ دیجئے، عالمی سطح پر چھوڑ دیجئے، خود ہندوستان میں آپ اپوزیشن کو اور قوم کو اعتماد میں نہیں لے سکے. ہندوستان کا جو گودی میڈیا ہے وہ تو اسلام آباد پہنچ چکا تھا، لاہور پہنچ چکا تھا، نہ جانے کہاں کہاں تک، جس کا مذاق اڑایا گیا تھا. ایران کی جو اسرائیل کے خلاف جنگ تھی اس معاملے میں ہندوستان کی میڈیا کا جو رول رہا بین الاقوامی سطح پر بہت بدنام ہوا. جی. بہرحال کہیں نہ کہیں خارجہ پالیسی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ایسا کہ آپ نے کہا کہ اس سے خارجہ پالیسی پر سوال کھڑے ہوتے ہیں اور یہ خارجہ پالیسی کے کہیں نہ کہیں کمزور ہونے کی ایک نشاندہی کرتا ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت تو چلا ایک مختصر سے وقفے کا، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب اعظم علی خان صاحب، سینئر جرنلسٹ و تجزیہ نگار 4TV. ناظرین، ایسا کہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کل آپریشن سندور کی جو گونج تھی، جس پر دونوں طرف سے برسر اقتدار جماعتوں اور وزیر اعظم کی جانب سے جو بیان آیا، اور پھر اس کے بعد اپوزیشن نے بھی جس طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی. بہت سے سوالات ہیں، تمام کو اس پروگرام میں شامل کرنے وقت نہیں ہے. اخبارات نے آج پہلے صفحے پر یہی خبریں بالخصوص شائع کی ہیں. ایک اور خبر جیسا کہ میں نے کہا ابتدا میں کہ اردو اخبارات میں پہلے صفحے پر شائع کی ہے، وہ ہے کہ اورنگ آباد کی مساجد میں فجر کی اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بند. اور یہ تقریباً تمام مساجد کی جو کمیٹیز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے متفقہ فیصلہ کہ جو سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کے درمیان وسیع مذہبی صداؤں پر پابندی لگا دی گئی ہے. کیا کہیں گے؟ صوتی آلودگی کا معاملہ ہے، ساؤنڈ پولیوشن کا معاملہ تھا. تو جو حکم نامہ جاری کیا گیا اس کے بعد پھر مساجد کی کمیٹیوں نے خود پہل کی ہے. اس کے علاوہ بھی اور باتیں بھی ہیں اس کے پیچھے کہ صبح 10 بجے تک، جی، اور صبح 6 بجے تک، صبح 6 بجے تک، رات 10 بجے سے شروع ہوتی ہے پابندی. اسے مطلب اس میں یہ خصوصی طور پر کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر فنکشن کا معاملہ ہے. اس سے صوتی آلودگی اور رات میں ڈسٹربنس کو روکنا بھی ہے. اور رہی بات اذان کی، تو اذان تو بہرحال دی جائے گی، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو اذان بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہی دی جاتی تھی. لیکن جب اب لاؤڈ اسپیکر ہیں تو اس کا استعمال کی بھی حدود ہے، اس کے وائس اس کی جو ویلیوم ہے اس کی بھی کچھ حدود ہے. اور ظاہر ہے ایک اچھا اقدام ہے، خود مساجد کے کمیٹیوں نے یہ کیا ہے. اس سے ایک میسیج جاتا ہے کہ مساجد میں کا مقصد آوازوں کو بڑھائے رکھنا. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا تمام کمیونٹیز کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا، یا صرف ایک کمیونٹی کو یہ دبانے کی کوشش ہے؟
کوشش حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سبھی کے لیے ہے، لیکن کمشنر پولیس نے جو ہے وہاں پر لوگوں سے ملاقات کی ہے مختلف کمیونٹیز کے، اور ایسا کہ آپ نے کہا کہ ایک پہل ہے، لیکن کیا سب کے ساتھ ہوگا یا صرف جو ہے کسی ایک ہی طبقے کو دبایا جائے گا؟ سپریم کورٹ کی جو رولنگ رہی اس کے مطابق مسلمان عمل کر رہے ہیں، اورنگ آباد کے مساجد کمیٹی، تو یہ خوش آئند ہی ہے، جی یہ سب کے لیے خوش آئند ہے۔ اگر کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو کوئی اسے پسند تو نہیں کرے گا جی کہ جی ہاں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے تو مسلمان مان گئے۔ یہ دبانے اور نہ دبانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قانون کی پاسداری کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھا قدم کی تحسین ہونی چاہیے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام کو اس کو لائے، اس کے دائرے میں لائے، اس فیصلے کے دائرے میں لائے، اس پر عمل کرائے۔ اس سے ایک میسج جائے گا کہ ہاں انتظامیہ کسی کے تئیں تعصب کا رویہ نہیں رکھتا، سب کو یکساں نظر سے دیکھتا ہے۔ جی ایک اور بڑی خبر جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے وہ غزہ سے متعلق ہے کہ اخبارات نے پہلے صفحے پر، بعض اردو اخبارات نے تصاویر کے ساتھ ایسی خبریں شائع کی ہیں جو دل دہلانے والی، لرزہ خیز ہیں کہ غزہ میں بھوک کا قہر، نہ روٹی نہ راحت، پوری دنیا خاموش۔ امداد کا سامان تو جا رہا ہے، بہت دیر ہوئی، بہت تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے کہ بنجامن نتنیاہو بلکہ اس سے زیادہ ذمہ دار ٹرمپ امریکہ، کیونکہ اس کی خود اوقات نہیں ہے، اسرائیل کی خود کوئی اوقات نہیں ہے، وہ ڈیپینڈ ہے امریکہ پر، یورپین کنٹریز پر ڈیپینڈ ہے، وہ اپنے دوست ملکوں پر ڈیپینڈ ہے، اطراف موجود ملکوں پہ وہ ڈیپینڈ ہے، اسرائیل ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اسرائیل ان سب کی مدد کے بغیر خود کچھ نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس ہتھیار ہے، اس کے پاس بجٹ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس افواج کے تعاون کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ امریکہ ہے، یورپ ہے۔ ہاں اب برطانیہ نے بھی کہا کہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی ہے تو ہم فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، یہ کیئر سٹارمر نے بھی کہا۔ جیسا آپ نے بھوک کی بات کہی ہے، یہ وقت گزر جائے گا، ہر قوم پر ایسی مصیبت آتی ہے۔ ہم نے بنگال میں بھی دیکھا تھا، آپ یاد ہے کہ برٹشرز کے دور میں ایک بہت بڑا قحط آیا تھا بنگال میں، لاکھوں لوگ مر گئے تھے، تقریباً 8 لاکھ لوگ مر گئے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جب خواتین یا ماں اپنے بچے کو لے کے پھرتی تھی، بازاروں میں پھرا کرتی تھیں، تو اس کے ہاتھ میں جو بچہ دم توڑ چکا تھا، وہ یہ سمجھ کر پھرتی تھی کہ نہیں یہ ہوشی سے ہوش آ جائے گا، وہ اس پر پانی پر چھینٹیں مارتی تھی۔ تو یہ کولونیزم جو رہا تو ہمیشہ سے صحیح رہا۔ غزہ اسی دور سے گزر رہا ہے۔ اس نے جو اسرائیل نے جو فیصلہ کیا کہ ہم تمام چیز کو ایلیمینیٹ کر دیں گے غزہ سے، اور خود ٹرمپ نے کہا کہ ہم وہاں پر بیچ بنائیں گے۔ آپ کسی اپنے لگژری لائف کے لیے، اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور اپنے بزنس کے لیے ایک 20 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں، تو اس سے کسی بھی اینگل سے انسانیت تو نہیں بلکہ شیطانیت کی انتہا کہا جائے گا۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ ایک اور خبر آئی ہے سعودی عرب کے ایک وزیر کے حوالے سے، ان کی تصویر کے ساتھ میں ان کا بیان چھپا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ اکثر جو ہے اس طریقے کے بیانات سعودی عرب کی جانب سے آتے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں اور جو ہے اجلاس منعقد ہو رہے ہیں، دورے ہو رہے ہیں، مختلف مقامات پر جو ہے کانفرنس کی جا رہی ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ جی بات تو صحیح ہے آپ کی کہ عرب ملکوں پر بہت زیادہ پریشر ہے۔ عرب ملک قوم اپنے نیشن کے پابند ہوتے ہیں، وہ اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ اپنی بادشاہت بھی بچائے، جی، اور یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ اور اگر ٹرمپ بھی آج اس بات پر مجبور ہے کہنے کو، یا پھر اسرائیل بھی کہنے کو مجبور ہے کہ ہم انہیں غذا فراہم کریں گے، جبکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں سے تمام غزہ کو، اہل غزہ کو ہٹا دیں گے، لیکن آج مجبور ہیں کہ ان کو غذا پہنچائی جائے، تو یہ بات سچ لگتی ہے، بلکہ سچ ہے کہ فرعون، اپنے وقت کا فرعون بھی اپنے صلح کاروں اور اپنے قریبیوں کی خواہشات کا پابند تھا، یعنی وہ بھی آزاد نہیں۔ جی، تو جب وقت کا فرعون آزاد نہیں تھا تو ٹرمپ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ ناظرین، مقامی خبروں کی جانب آتے ہیں۔ ریاستی خبروں میں جو ہے کچھ بڑی خبریں یہ ہیں کہ آلودگی سے پاک حیدرآباد ہی ہمارا ہدف ہے۔ کل وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ایک اجلاس منعقد کیا اور کہا کہ آئندہ 25 سال کی ضروریات کے مطابق منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے مختلف عہدیداروں کے ساتھ میں بات چیت کی ہے، کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت بھی انہوں نے جاری کی۔ وہیں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو مانسون جو چل رہا ہے اور اچھی بارش ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے پڑوسی ریاستوں سے بھی
بارش اور پھر جو ہے مختلف علاقوں سے پانی ذخائر آب میں جمع ہو رہا ہے، اور بالخصوص ناگرجنا ساگر، سری سیلم ڈیم، ان کے دروازے تک کھولنے پڑے ہیں. اتنا جو ہے پانی جو اس کی میکسیمم لمٹ ہوتی ہے وہاں تک پانی آ چکا ہے، اور تقریباً ناگرجنا ساگر کے کل 14 گیٹ کھولے گئے ہیں. وہیں سیاست پر بات کریں گے تو پسماندہ طبقات کو سیاسی طور پر بااختیار بنانے کے لیے 42% تحفظات ضروری ہیں، کویتا نے کا یہ کہنا ہے. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ پورا کام کانگریس پارٹی ریونت ریڈی، راہل گاندھی کا ہے، لیکن کویتا اس میں کہیں نہ کہیں کریڈٹ لینا چاہ رہی ہیں، اور اب انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے اور بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے سیدھے طریقے ظاہر سے. ہے بی سی طبقہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، تو ظاہر اس کی مخالفت تو نہیں کی جائے گی. جب اس کی شروعات ہوئی کانگریس نے کی، یا پھر ریونت ریڈی نے، یا پھر راہل گاندھی کا بھی یہ سروے کا رہا ہے شماریات کے ذات پات میں جی. کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے، جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری. یہ جو نعرہ رہا ساجھداری، یہ جو نعرہ رہا ہے، یہ کانگریس کی اپنی پالیسی انہوں نے بنائی ہے. اور رہی بات کویتا کی، تو کویتا ظاہر ہے کریڈٹ دینا تو نہیں چاہیں گے، اپوزیشن ہے، لیکن اس سے پریشر بھی بنتا ہے کہ صرف نعرے نہیں رہتے، بلکہ اس پر کچھ عمل ہونا چاہیے. پریشر بھی بنتا ہے. 72 گھنٹوں کی انہوں نے بھوک ہڑتال کی کا اعلان کیا ہے اگست میں. اور رہی بات آپ کی ماحولیاتی آلودگی کی، تو ظاہر ہے گنجان شہر ہو چکا ہے، اور اگر انڈسٹریل ایریا کو بھی یہیں پہ رکھتے ہیں. ایک دور تھا جرمنی میں، ایک یورپ کے کچھ ممالک میں ایسا دور رہا کہ صنعتیں وہیں پر ہوا کرتی تھیں جہاں پر آبادی ہوتی تھی. اس سے ہوتا یہ تھا کہ کاسٹ آف لیونگ کم ہو جاتا تھا اور کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہوتا تھا. اس طرح کا ایک اصول تھا. لیکن بعد میں یوں ہوا کہ صنعتیں آلودگی اتنی زیادہ پیدا کرنے لگی کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہونے لگا، لوگوں کی زندگیوں کو، جانداروں کو خطرہ ہونے لگا، تو انہیں پھر باہر منتقل کرنا پڑا. آج شہر حیدرآباد میں جو گنجان آبادی ہے، اور جو اطراف میں موجود جو صنعتیں ہیں جس سے آلودگی پھیل رہی، اس سے مجبوراً یہ فیصلہ لینا پڑ رہا ہے. لیکن جب صنعتیں منتقل ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں، شہر سے دور ہو جاتی ہیں، تو اس میں کام کرنے والے ورکرز بھی دور ہو جاتے ہیں. اس میں کام کرنے والے ورکرز بھی ان کو آباد قریب ہونا پڑتا ہے، وہاں قریب صنعتوں کے اطراف آباد ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں رہائش کے انتظامات بھی کیے جانے چاہیے. تو ساتھ ساتھ لوگوں کی سہولت بھی ہونی چاہیے، لوگوں کو وہاں رہنے کی سہولت بھی ملنی چاہیے. وہاں پر صنعتیں اگر یونٹ قائم کی جا رہی ہیں، انہیں دور کیا جا رہا ہے، تو وہاں تک رسائی، روزگار سے جڑے لوگوں تک کو وہاں تک پہنچنے کی رسائی بھی ہونی چاہیے. شاید یہی وجہ ہے اعظم صاحب کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئندہ 25 سالوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے منصوبہ بندی کی جائے. عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اس طریقے کا پلان بنایا جائے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ روزگار کے حصول میں بھی جو ہے لوگوں کو دقت اور دشواری نہ ہو، اور وہیں ماحولیات کا بھی تحفظ ہو سکے. تو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ پلاننگ کامیاب ہوتی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہی وقت ختم ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر ہم جناب اعظم علی خان آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے آج کے اخبارات کی خبروں پر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسین الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.